बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबार पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। सुल्तान अपनी नशिस्त पर बाराजमान लोगों के मसाइल खामोशी से सुन रहे थे। उनके दाएं बाएं उनके दोनों शहजादे बैठे हुए अपने बाप के अंदाज को मुलाहिजा कर रहे थे। उनकी ज़ौजा जारी के पास खड़ी दरबार के अंदर का मंजर देख रही थी। सामने ही दो हसीन दोशीज़ा अदब से हाथ बांधे सुल्तान से अपना मसला बोल रही थी। उन दोनों की आवाज़ में मौजूद दर्द सुल्तान को अंदर तक महसूस हो रहा था। उन दोनों हसीनाओं का कहना था कि हमारे साथ बदकारी की गई है और बदकारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके शहर का रिहायशी है। जबकि सुल्तान इस कदर गुस्से में आगे थे कि उनका बस नहीं चल रहा था कि इस शहर के तमाम नौजवानों को आग लगा दें। मगर वो इंसाफ पसंद बादशाह थे। अगर किसी के साथ दरिया दिली करते थे तो किसी के साथ नाइंसाफी हरगिज नहीं करते थे। उन्होंने फौरन ही अपने वजीर को हुक्म दिया था कि इन दोनों लड़कियों के साथ इंसाफ किया जाए, इनके मुजरिमों को हमारे सामने पेश किया जाए। हम दोनों मर्दों की बोटी बोटी कर देंगे। जबकि उनके हुक्म की फौरन ही तामील की गई थी। शहर में तमाम सिपाहियों को जगह जगह फैला दिया गया था। उन दोनों की शनाख्त भी करवा दी गई थी ताकि कोई मसला दरपेश ना आए। जबकि सुल्तान अपने बड़े शहजादे की जानिब मुड़े थे, जिसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी और वो अपने बाप के चेहरे को ही देख रहा था। सुल्तान अपने बड़े शहजादे को मुस्कुराता देख बेसाख्ता बोले, शहजादे मोहतरम, किस बात के लिए इतना मुस्कुराया जा रहा है? सब खैरियत है? जबकि वो बेसाख्ता बोला, अब्बा हुजूर, हमें बेहद खुशी होती है कि हम आपके सपूत हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारा बाप इंसाफ पसंद है। वो लोगों के साथ रहम दिली करता है, किसी का नुकसान नहीं करता, हर एक को अपना समझता है। जबकि छोटा शहजादा भी बोला, बेशक भाईजान, हमारे अब्बा हुजूर जैसा कोई नहीं, इनकी मिसाल इस दुनिया में नहीं है। जबकि सुल्तान अपने दोनों शहजादों की बात पर दिल खोलकर मुस्कुराए थे। अभी चंद पल ही गुजरे थे कि उनके माथे पर पसीना आने लगा था, हाथ कांपने लगे थे। दूसरा फरियादी दरबार में आ चुका था और सुल्तान के हुक्म के इंतजार में था कि वो बोलने का हुक्म दे और वो अपना मसला उनको बोले। मगर सुल्तान अजीब सी घबराहट का शिकार थे। उनके माथे पर पसीना आना कोई अच्छी अलामत नहीं थी और फिर उनके हाथ का कांपना वजीर को डरा चुका था, जो सुल्तान के करीब ही खड़ा हुआ था। वो सुल्तान को देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, सब खैरियत है? क्या हुआ आपको? जबकि उसकी आवाज़ से सुल्तान के दोनों शहजादे अपने बाप की तरफ मुतवज्जे हुए थे। तमाम दरबारी, मशीर और उलमा सभी अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। जबकि सुल्तान अचानक ही अपना सीना मसलने लगे थे। चंद पल में ही दरबार में अजीब सी बेचैनी छा गई थी। महल तक ये खबर पहुंच गई थी कि सुल्तान की तबीयत खराब हो रही है। पूरे दरबार में चहम गोइयां होने लगी थी। जबकि बड़े शहजादे अपने वालिद का सीना मसलते हुए बोले, बाबा हुजूर, क्या हुआ आपको? हम तबीब को बुलाते हैं। जबकि सुल्तान ने सर को नफी में हिलाया था और बड़े शहजादे को अपने करीब आने का हुक्म दिया था। उनकी हालत ऐसी थी जैसे अभी वो ख़त्म हो जाएंगे। बड़ा शहजादा फौरन ही सुल्तान के करीब हुआ था। सुल्तान ने उनके सर पर हाथ रखा था और अपने हाथ में पहनी हुई शाही अंगूठी उतार कर उनके सपुर्द की थी और उनकी आंखों में देखते हुए बोले थे, हमारी तरह इंसाफ पसंदी करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, अपने भाई को हमेशा अपनी छाया में रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना, हमारी ज़ौजा की आंखों में आंसू नहीं आने देना। हम तुम्हारे सपुर्द अपनी पूरी रियाया करके जाते हैं। अल्लाह अकबर की आवाज़ आई थी और उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया था। देखते ही देखते पूरा दरबार सन्नाटे की जद में आ चुका था। जबकि बड़ा शहजादा और छोटा शहजादा एक साथ जमीन बोस हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पल में क्या हो गया। अभी तो कुछ देर पहले सुल्तान मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, वो लोगों के मसाइल हल कर रहे थे, और अब वो खाली के हकीकी से जा मिले थे। दरबार के सन्नाटे को मलका की दिलखराश चीख ने तोड़ा था। वो भागती हुई अपने शोर के पास आई थी और उन्हें झंझोड़ने लगी थी, मगर सुल्तान ठंडे पड़ चुके थे। फौरन ही शाही तबीब आगे आए थे और उनका मुआयना करने लगे थे। बड़े शहजादे ने अपनी माँ को संभाल लिया था। हर आलम अफसुर्दगी छा गई थी। पूरा दरबार ही आंसू बहा रहा था। जबकि तबीब साहब ने
سلطان کا معائنہ کر کے سب کو ایک بری خبر سنا دی تھی کہ ہماری سلطنت کے بادشاہ سلطان اس دنیا میں نہیں رہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سلطان کی زوجہ اسی پل ہی اپنے بیٹے کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پل کا کھیل تھا اور سلطان ہاتھوں میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، جبکہ بڑے شہزادے نے فوراً ہی تمام چیزوں کو سنبھال لیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بھی تواتر آنسو بہ رہے تھے، لیکن انہوں نے فوراً ہی ان آنسوؤں کو پونچھ ڈالا تھا اور چھوٹے شہزادے کو سینے سے لگا کر اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، اور انہیں فوراً حکم دیا تھا کہ اماں حضور کو خوابگاہ میں پہنچایا جائے اور بابا حضور کے لیے تدفین کا انتظام کیا جائے، جبکہ وزیر محترم سلطان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے بالکل سن تھے۔ انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں سلطان کا ہاتھ تھا اور وہ مسلسل ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے جو کھلی ہوئی تھی۔ ان کا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ تمام مناظر ان کی آنکھوں میں گھونپنے لگے تھے۔ یہ شخص ان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل تھا، یہاں ہر کوئی جانتا تھا۔ وزیر نے کبھی انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انسان میرا بہترین دوست ہے، میرا ہمراز ہے، میرا ساتھی ہے۔ اچانک ہی دربار میں رونا پیٹنا مچ چکا تھا، جبکہ وزیر وہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ بڑے شہزادے گھبرا گئے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں تمام چیزوں پر قابو پانا ہے۔ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ تکلیف دہ مراحل کا سامنا کیا ہی نہیں تھا، اور آج جب وقت آیا تھا تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی بادشاہ سلامت کو منظر عام سے ہٹا دیا تھا اور ان کو غسل کا انتظام کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی جا رہی تھی، کیونکہ سلطان سب کے سامنے اپنے بڑے شہزادے کو بادشاہ کا تخت سونپ کر اس دنیا سے گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کس کی کیا حیثیت ہے، کس کو کیا سونپنا ہے۔ اگر چاہتے تو وہ اپنے چھوٹے شہزادے کو بھی تخت دے سکتے تھے، مگر انہوں نے بڑے شہزادے کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بڑا سپوت ایک سخت دل انسان ہے، وہ جلدی سے پگھلتا نہیں ہے، اور یہی ان کا چھوٹا شہزادہ بہت نرم دل انسان تھا، اور ایسے انسان ہمیشہ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی کہ ہمارے بادشاہ سلامت اس دنیا میں نہیں رہے۔ پورا شہر ہی دربار کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نماز عصر کے بعد تدفین کا انتظام کیا گیا تھا۔ ملکہ کی حالت بہت ناساز تھی۔ پورا دربار، محل، رعایا سب نڈال ہو چکے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری سلطنت کے بادشاہ سلطان اس دنیا میں نہیں رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا تھا اور سلطان کی میت کو اٹھانے کا وقت آ گیا تھا، اور جب اللہ اکبر کی صدا لگا کر دونوں شہزادوں نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیا تھا تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لمحہ ہم پر آ چکا ہے۔ قدم پا قدم لوگ جنازے کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے تھے، اور چند پل کا کھیل تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سلطنت کا بادشاہ منو مٹی تھلے جا سویا تھا۔ دونوں شہزادے جھکے کندھوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی ان کی ماں سلطان کی ملکہ کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، سر پر سفید چادر تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو ایک آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر بڑے بیٹے نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور پتھر دل بنا اپنی ماں کے قریب گیا تھا۔ ملکہ نے اپنے بڑے سپوت کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، چھوڑ آئے اپنے بابا حضور کو، رحم نہیں آیا آپ کو ان کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے؟ جبکہ دونوں بیٹوں نے سر جھکا دیا تھا۔ اچانک ہی ملکہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے، جبکہ دونوں بیٹوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ بڑا بیٹا فوراً ہی اپنی ماں کو اپنی باہوں میں اٹھائے طبیب خانے کی جانب بڑھا تھا، مگر راستے میں ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ بڑے شہزادے اپنی ماں کو جھنجھوڑ رہے تھے، انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ملکہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ چکی تھی۔ فوراً ہی طبیب صاحب کو بلایا گیا تھا، اور جب ان کا معائنہ کیا تو صبح کی طرح انہوں نے ایک بار پھر بری خبر سنائی تھی کہ ملکہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ جبکہ بڑا شہزادہ بالکل چپ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں ساخت ہو گئی تھی۔ یہ کیا قیامت آئی تھی؟ صبح وہ لوگ دربار میں بیٹھے مسکرا رہے تھے، لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، اور اب اپنے ہی ماں باپ کو دفنا رہے تھے۔ یہ لمحہ ایک اولاد کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے،
کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوبارہ جب یہ خبر رعایا میں پھیلی تو سب کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ایک بار پھر پورا شہر سوگ میں ڈوب چکا تھا، ہر عالم اداسی ہی اداسی تھی۔ بڑے شہزادے کی حالت ایسی تھی جیسے وہ زندہ لاش بن گئے ہو، انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ بس خاموش ہی رہتے تھے۔ ماں اور باپ دونوں نے ہی اپنا دم بڑے شہزادے کے ہاتھوں میں توڑا تھا، اور ان دونوں کو ہی سنبھالنے والا ان کا بڑا شہزادہ تھا، اس لیے ان کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی۔ چھوٹا شہزادہ بھی محض اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گیا تھا۔ سب ہی پریشان تھے، رعایا پوری الٹ چکی تھی، وزیر بھی اب ہلکان ہو گیا تھا، وہ بھی مسائل سلجھا کر تھک چکا تھا۔ جو مقام ایک بادشاہ کا ہوتا ہے وہ ایک وزیر کا نہیں، اور یہ بات وہ کسی کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تم توڑنے کے قریب تھا، موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی کی راتوں میں آسمان کے نیچے بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی عادت میں شمار تھا، جب وہ بالکل تنہا اور اداس ہو جاتے تھے تو وہ چاند کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جس طرح یہ چاند ڈھیر ستاروں کے بیچ تنہا ہے، اسی طرح ہم بھی ڈھیر لوگوں کے بیچ تنہا ہیں۔ آج سلطان کے بغیر وہ بھی اپنے وجود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ جو مسئلے دربار اور رعایا میں بڑھتے جا رہے تھے اس کو روکنا تھا۔ وہ سلطان کی سلطنت کو اس طرح برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے شہزادے کے جذبے کو بڑھانا تھا، انہیں آگاہ کرنا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بے شک جانے والے اپنے لواحقین کی خوشیاں ساتھ لے جاتے ہیں، مگر کسی بھی طرح ایک بار پھر سلطنت کو اٹھانا تھا، تخت بادشاہ سنبھالنا تھا، اور اس کے لیے کسی ایک کو تو اپنے قدم جمانے تھے۔ اگر سلطان وزیر سے کہتے ہمارے جانے کے بعد ہمارے دونوں بیٹوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ایک آپ ہی ہیں جس کی ذات پر ہم یقین کر سکتے ہیں، اس دنیا میں نہ ہمارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی بھائی، بے شک ہم دونوں کا رشتہ خون کا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے آپ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، اس لیے ہم آپ سے امید باندھتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹوں کو ہمارے بعد راہ راست پر لائیں گے۔ اگر وہ ہمارے غم میں ڈوب گئے یا پھر کسی غلط راہ پر گامزن ہو رہے ہوں گے تو ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دونوں بیٹوں کو سمجھائیں گے، جبکہ آج اپنی دوستی کو نبھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وزیر ایک عزم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا، سلطان معظم، ہم دوستی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کا وعدہ نبھانے جا رہے ہیں، ہم بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے، بس اس سے پہلے تمام نظام آپ کے بیٹوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ بولتے ہی انہوں نے اپنے قدم سلطان کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ انہیں معلوم تھا رات کے اس پہر بڑے شہزادے اپنے بابا حضور کے کمرے میں ہی ہوتے ہیں، اور وہی وزیر ان سے بات کرنا چاہتا تھا، ان کا جذبہ بڑھانا چاہتا تھا۔ کمرے کے قریب آ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ دن پہلے وہ بادشاہ سے کمرے میں ملاقات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے تھے، کئی بار اپنے گھر کے مسائل بھی تھک ہار کر ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور آج وہ اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ سوچ آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، انہیں بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی، دل شدت غم سے رو پڑا تھا۔ انہوں نے واپسی کی راہ لی تھی، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر بڑے شہزادے کو سمجھا پاتے، مگر کچھ کرنا تھا، وہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی دستک دی، پہلی دستک پر ہی شہزادے نے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وزیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو شہزادہ سلطان کی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ پر موجود انگوٹھی کو گول گول گھمائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ حال بے حال تھا، کہیں سے بھی وہ سلطان کے شہزادے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ بن سور کر رہنے کے عادی تھے، اور آج اس پہر وہ ایک سفید لباس میں بالکل نڈال حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر وزیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنا گلا کھنکھار کر بڑے شہزادے کو متوجہ کیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اور وزیر کو کمرے میں دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سب خیریت ہے آپ یہاں؟ جبکہ وزیر نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اجازت مانگ کر ان کے تخت کے سامنے بیٹھ کے تھے۔ شہزادہ حیران ہو گیا تھا، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کئی بار وہ شہزادے سے ملاقات کر چکے تھے،
ان سے بات بھی ہوتی تھی لیکن کبھی وہ اکیلے میں آ کر ان سے نہیں ملے تھے۔ شہزادہ حیران ہوتے ہوئے بولا، وزیر محترم سب خیریت ہے؟ آپ اور اس پہر یہاں؟ جبکہ وزیر شہزادے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کو آپ کے حقوق یاد دلانے ہیں، آپ کو آپ کے فرائض ادا کرنے کی اصلاح کرنی ہے۔ جبکہ بڑا شہزادہ یک دم ہی سیدھا ہوا تھا۔ وزیر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، بے شک آپ کا غم سب سے بڑا ہے۔ ہمارے بادشاہ سلامت اس دنیا سے گئے ہیں، مگر آپ کے بابا حضور گئے ہیں۔ ہمارا غم ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک، اور آپ کا غم ایسا ہے جیسے نمک میں آٹا۔ ہم مثال نہیں دے سکتے، ہمیں بس آپ کو چند احکام یاد کروانے ہیں۔ سلطان معظم نے مرتے وقت آپ کو اپنا تخت سونپا تھا، اپنی انگوٹھی آپ کے سپرد کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ آپ نے سلطان کی جگہ سنبھالنی ہے، ان کی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، ہر ایک چیز کو سمجھنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ لیکن آپ اس کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ ہمارے سلطان پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کی رعایت تکلیف میں ہے، اور وہ اپنی تکلیف اب کس کو بیان کریں؟ آپ اور چھوٹے شہزادے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور اب آپ دونوں کے علاوہ اس دنیا میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے جس سے رعایا اپنی تکلیف بول سکے۔ آپ کیوں سلطان کی رعایا کو تکلیف پہنچا کر اپنے بابا جان کو بے سکون کر رہے ہیں؟ بڑا شہزادہ وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم یہ جان کر نہیں کر رہے وزیر محترم، ہم اداس ہیں۔ ہم کیسے بیان کریں آپ کو، ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ان کی آواز گلوگیر ہو رہی تھی۔ اپنے ان ہاتھوں میں ہمارے ماں باپ نے دم توڑ دیا، پہلے بابا حضور کو دفنا کر آئے، پھر امی حضور کو چھوڑ کر ہم کیا کریں؟ ہم چاہ کر بھی اس غم سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ ہم بے قصور ہوتے ہوئے خود کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ کاش ہم وقت سے پہلے طبیب صاحب کے پاس پہنچ جاتے تو ہماری ماں باپ ہمارے ساتھ ہوتے۔ ہمیں نہیں چاہیے وہ بادشاہ کا تخت، ہمیں ہمارے بابا حضور چاہیے، ہمیں ہماری امی حضور چاہیے۔ اچانک ہی وہ رو پڑے تھے، شاید کئی دنوں کا غبار آج وزیر کے سامنے نکل گیا تھا۔ وزیر بے ساختہ اپنی چیز چھوڑ کر اٹھے اور شہزادے کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ سہارا ملتے ہی وہ تڑپ کر رو پڑا تھا، جبکہ وزیر کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ مگر آج انہوں نے بڑے شہزادے کو جھنجھوڑ دیا تھا، اور انہیں امید تھی کہ کل صبح سے سب چیزیں معمول کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اگلی صبح دربار پوری شان سے لگایا گیا تھا۔ تمام درباری ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بالکل سامنے تمام مشیر اور علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے شہزادے کو بھی انہوں نے دربار آنے کی دعوت دی تھی، اور دونوں بھائی ایک ساتھ ہی دربار میں داخل ہوئے تھے۔ تمام لوگ ان دونوں کے ادب میں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی شست کے قریب آئے تھے۔ ان کی چال میں بالکل سلطان کی چال شامل تھی۔ بڑے شہزادے بادشاہ کے تخت کے پاس آ کر رکے تھے، جبکہ چھوٹے شہزادے نے اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ تمام رعایا دربار کے دروازے پر جمع تھی۔ بہت سارے لوگ دربار میں بھی موجود تھے۔ عجیب گہما گہمی کا عالم تھا۔ آج تاج نشینی تھی، بڑے شہزادے کے سر پر تاج پہنایا جانا تھا۔ ہر ایک آنکھ اشکبار تھی۔ جو جگہ سلطان کی تھی، آج اس جگہ پر ان کا بیٹا آنے والا تھا۔ یہ فخر کی بات تھی، لیکن سب اداس تھے۔ شہر کے ایک بزرگ نے سلطان کے شہزادے کے سر پر تاج پہنایا تھا، جبکہ سب ایک ساتھ رو پڑے تھے۔ تالیاں بجائی گئی تھی، مگر اندر سے سب کا دل اداس تھا۔ اور یہی عالم بڑے شہزادے کا بھی تھا۔ وہ بھی خاموشی سے سلطان کی جگہ سنبھال چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن چہرہ چٹانوں جیسی سختی لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے فوراً دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ تخت نشینی میں کچھ وقت لگ گیا تھا، اس لیے دربار کے اختتام کا وقت ہونے والا تھا، اور بڑے شہزادے ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ فریادی مایوس دروازے سے لوٹ جائیں، کیونکہ انہیں یاد تھا سلطان اس چیز کے بے حد خلاف رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو فریادی آئے ہیں اس کی تکلیف سنی جائے، اس کے دکھ کا مداوع کیا جائے، اور اسے ہرگز مایوس نہ لوٹایا جائے۔ یہی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے باہر موجود تمام فریادیوں کے دکھ کو سنا تھا اور ان کا مداوع بھی کیا تھا، جبکہ بڑے شہزادے کو بالکل سلطان کی طرح فیصلہ کرتا دیکھ کر وزیر بھی مطمئن ہو گیا تھا، اور چھوٹا شہزادہ بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے بالکل جنن یا حسد نہیں تھی کہ اسے تخت کیوں نہیں ملا، بلکہ وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھا۔
لیکن بڑے شہزادے کو اس چیز کا بخوبی علم تھا کہ ان کا بھائی بھی اس تخت پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن بابا حضور نے ہمارا انتخاب کیا، مگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس کو ایک سلطنت سونپیں گے جس کا بادشاہ وہ ہوگا، جہاں کے نظام کو وہ سنبھالے گا، مگر فی الحال کے لیے ابھی انہیں تمام چیزوں پر قابو پانا تھا۔ جیسے ہی زوال کا وقت ہوا تھا، بڑے شہزادے نے دربار کا اختتام کرنے کا حکم دیا تھا اور چھوٹے شہزادے کے ساتھ دربار سے نکل کر محل کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھائی ایک ساتھ ہی محل میں داخل ہوئے تھے، جبکہ چھوٹا شہزادہ اپنے بھائی کو گلے لگاتے ہوئے بولا، میرے بڑے بھائی، آپ بہترین شخصیت کے حامل ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ بابا کے تخت کو بہترین انداز میں سنبھالیں گے، اور میں رب تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، آپ کے ہر منصوبے کو کامیاب کرے، اور آپ کا بھائی ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ ہم دونوں مل کر بابا کے تخت کو کبھی الٹنے نہیں دیں گے۔ جبکہ بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کی بات سن کر انہیں بھی سینے سے لگایا تھا اور ان کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولے، ہم نے آپ کے لیے بھی ایک بہترین منصوبہ بنا لیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بہترین تخت سونپیں گے، ڈیر و خزانے عطا کریں گے اور آپ کے حصے کا تمام سونا آپ کو دے دیں گے۔ چھوٹا شہزادہ اختلاف کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادے نے خاموش رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ دونوں بھائی ہی اپنے اپنے مخصوص کمرے کی جانب چل پڑے تھے، جبکہ بڑا شہزادہ سلطان کے مخصوص کمرے میں آیا تھا۔ اسے اب سلطان کی جگہ سنبھالنی تھی، اس لیے سب چیزوں پر اسے قابو پانا تھا۔ وہ جیسے ہی سلطان کے مخصوص کمرے میں آیا تو اس کے نگاہ سامنے دیوار پر نصب ان کی تصویر پر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب ہو گئی تھی، جبکہ دل بھاری ہو گیا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا سلطان کی تصویر کے قریب آیا تھا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولا، بابا حضور، آج آپ کے تخت پر بیٹھ کر ہمیں ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ ہم نے آپ کو بے حد یاد کیا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کو اس دنیا سے نہیں جانا تھا، ابھی تو ہماری بہت سی خوشیاں آپ نے دیکھنی تھی۔ آپ اور امی حضور نے ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئے تھے اور خاموشی سے سلطان کے تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ اداس ہی ان کی تصویر کو دیکھتے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے تو فوراً ہی ضروری دستاویزات پر کام کرنے لگے تھے۔ انہیں ہر چیز کا حصہ کرنا تھا، وہ اپنے بھائی کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے بھائی کے لیے تمام منصوبہ تیار کر لیا تھا، مگر انہیں بے حد تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ انہیں اپنے بھائی کو اپنے وجود سے دور کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ ان کے مستقبل کے لیے بے حد ضروری تھا۔ چند دن بعد ہی لوگوں کے مشورے اور ان کی ماں کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں بھائیوں نے شادی کر لی تھی۔ ملکہ اپنی زندگی میں دونوں بھائیوں کے لیے لڑکیاں پسند کر کے گئی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کے لیے تمام کارروائی پوری کر کے بہت سی فوج اور خزانہ دے کر ملک تار کی حکومت دے دی تھی اور خود اپنے بابا کی سلطنت سنبھالنے لگے تھے۔ چھوٹا شہزادہ جب بڑے شہزادے سے جدا ہو رہا تھا تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت آبدیدہ ہوئے تھے، لیکن بڑے شہزادے نے اپنے بھائی کے چہرے پر خوشی کے عنصر بھی دیکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ بے حد مطمئن ہو گئے تھے۔ چند دن بعد ہی تمام چیزیں معمول کے مطابق ہونے لگی تھی، لیکن بڑا شہزادہ اندر سے پتھر بنتا جا رہا تھا۔ ماں باپ کی جدائی نے اسے بہت سخت دل بنا دیا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا، بے قصور کو معاف کرتا تھا اور قصوروار کو اتنی بدتر سزا دیتا تھا کہ ہر ایک انسان کانپ کر رہ جاتا تھا۔ آج بھی ایک چھوٹی سی غلطی پر اس نے ایک نوجوان کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کی ماں روتی رہ گئی تھی، لیکن بڑے شہزادے کو رحم نہیں آیا تھا، اور یہی سلطان معاف کرنے کے عادی تھے۔ وہ گنہگار کو بھی ایک موقع ضرور دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک موقع انسان کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، اسے اللہ سے توبہ کا موقع دو۔ مگر بڑے شہزادے کے دل میں رحم نہیں تھا، اور دوسری طرف چھوٹا شہزادہ اپنی حکومت بہت نرم دلی کے ساتھ سنبھال رہا تھا۔ وہ بھی عدل و انصاف کا پیکر تھا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا۔ وہ بالکل اپنے بابا جیسا ذرا سی غلطی پر بڑی سزا نہیں دیتا تھا، چند دن کے لیے کال کوشری میں بند کر دیتا تھا اور پھر معاف کر کے انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے اصول پر چل رہا تھا
اور یہیں بڑا شہزادہ سخت گیر بنتا جا رہا تھا۔ کافی دن گزر جانے کے بعد بڑے شہزادے کو اپنے بھائی کی یاد ستانے لگی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اپنے بھائی کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا تھا۔ جب بابا حیات تھے تب دونوں بھائی جوڑی کی طرح ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کو پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور بھائیوں کی طرح دونوں میں نہ جلن تھی اور نہ حسد تھی، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہر وقت محبت نچھاور کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی پیغام پہنچایا تھا اور چھوٹے شہزادے کو اپنے محل آنے کی دعوت دی تھی، اور جیسے ہی چھوٹے شہزادے تک بڑے شہزادے کا یہ پیغام پہنچا تھا تو وہ بھی اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ کسی بھی طرح وہ بڑے شہزادے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا تمام کاروبار اور سلطنت کے تمام نظام وزیر کے ہاتھ میں سونپے تھے اور خود اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی ملاقات کی تھی، جبکہ ان کی زوجہ نے انہیں بہت ہی غمگین لہجے میں الوداع کہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا دل بے حد اداس ہو گیا تھا، مگر انہوں نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ یہ عورت ان کی ماں کی پسند تھی، جس کو انہوں نے فوراً ہی اپنا لیا تھا اور اب ان کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آج تک انہیں اپنی زوجہ کا ایک بہت بڑا راز معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تھے تاکہ اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ان کے سپاہی ان کی حفاظت کر سکے۔ ویسے تو وہ خود بھی بہت بہادر تھے، لیکن اگر ایک دم ان پر حملہ ہو جائے تو کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنی فوج کے کچھ سپاہیوں کا ساتھ لے لیا تھا۔ ان کا گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ انہیں اپنے بھائی سے ملاقات کی بہت جلدی تھی، مگر چند پل کے فاصلے کے بعد ہی ان کے ایک فوجی کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سفر روکنا پڑا تھا۔ سب اس کی دیکھ بھال میں لگ گئے تھے، جبکہ چھوٹے شہزادے بھی اس انسان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں تحفے کا خیال آیا تھا اور وہ فوراً اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ بندھے ہوئے سامان میں انہوں نے وہ تحفہ تلاش کیا تو وہاں وہ موجود نہیں تھا، اور وہ تحفہ ان کے دل کے بے حد قریب تھا جو وہ اپنے بھائی کو دینا چاہتے تھے، مگر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ سفر ابھی کافی رہتا تھا۔ انہوں نے فوراً واپسی کی راہ لی تھی۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ایک دو سپاہی نے احتجاج کیا کہ ہم اتنی دور آگے ہیں، واپسی جانا بے وقوفی ہے، آپ کسی کے ذریعے بادشاہ سلامت تک وہ تحفہ پہنچا دینا، مگر چھوٹے شہزادے نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تحفہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آئیں گے۔ بادشاہ سلامت کی بات کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کی پیروی کرنے لگے تھے۔ وہ چند پل کا فاصلہ جلد ہی طے کر چکے تھے۔ انہوں نے تمام سپاہیوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور دو سپاہیوں کے ہمراہ ہی خاموشی سے محل میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا تحفہ ان کی خوابگاہ میں موجود تھا۔ آخری بار جب وہ اپنی زوجہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اسی وقت ہی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے لیا ہوا تحفہ وہیں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے اٹھانا وہ بھول گئے تھے، اس لیے فوراً ہی اپنی خوابگاہ کے اندر داخل ہوئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں اپنی روح پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ان کی بیوی ایسا کام کر سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیوی ان کے ایک ملازم کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھی۔ ان کا پارا یکدم ہی آسمان پر پہنچا تھا۔ بے بسی کے عالم میں ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی تھی۔ غصے کے عالم میں وہیں اپنی زوجہ اور اس غلام کا قتل کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک دھوکے کی معافی نہیں تھی، اور جو حرکت ان کی زوجہ نے کی تھی وہ بالکل بھی ناقابل برداشت تھی۔ وہ ان دونوں کا قتل کر کے اس کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ ابھی تک بے بسی کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیوی جو ان سے محبت کی دعوے دار تھی ان کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہے۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر ان کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ پورا راستہ ہی وہ غمگین رہے تھے، ورنہ ہمیشہ سفر کا مزہ لیتے تھے۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ فجر کے وقت اپنے بھائی کے محل پہنچ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی بڑے شہزادے کے شہر میں داخل ہوئے تھے،
ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ ڈھول نگارے بجائے گئے تھے، پھول کی پتیاں برسائی گئی تھی، ان کے سواگت میں مور ناچنے لگے تھے۔ سب ہی خوش تھے کہ چھوٹے شہزادے کی آمد ہوئی ہے۔ ہر طرف شور ہی شور تھا۔ ایک بھولی بھٹکی مسکان ان کے چہرے پر آ گئی تھی۔ انہوں نے کئی عرصہ یہاں گزارا تھا، وہ ایک ایک جگہ سے واقف تھے، انہیں بہت ہی احترام سے محل لایا گیا تھا۔ دونوں بھائی بغل گیر ہو کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ بڑے شہزادے نے فوراً ہی اپنے بھائی کے گرد حصار مضبوط کیا تھا اور انہیں اندر لے کر آئے تھے۔ شاہی دسترخوان سجایا گیا تھا، مگر چھوٹا شہزادہ ابھی تک آپ دیدہ تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن انہوں نے انہی کی پیٹھ میں جرح کھونپ دیا تھا۔ بڑا شہزادہ کافی دیر سے اپنے بھائی کو اداس محسوس کر رہا تھا۔ وہ فوراً بولے، ایسا کیا ہوا ہے چھوٹے جو تم اتنا اداس ہو؟ بولو کیا بات ہے؟ جبکہ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، لیکن بڑے شہزادے کو محسوس ہو چکا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ان کی زوجہ کا تذکرہ چھیڑا تھا کہ وہ کیسی ہے، انہیں بھی ساتھ لے آتے، اور یہ سنتے ہی ان کا چہرہ تاریخ ہو گیا تھا۔ ماتھے پر پسینے چمکنے لگے تھے۔ بڑے شہزادے حیران ہو گئے تھے، ان کی بے چینی ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ چھوٹے شہزادے نے بات کو گما دیا تھا، جبکہ بڑے شہزادے خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ ان کا بھائی اپنی زوجہ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ چھوٹا شہزادہ اپنے کمرے میں ہی ٹھہرا تھا اور وہیں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ بڑے شہزادے سے بات کرتا تھا، نہ دربار آتا تھا، اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے جاتا تھا۔ بڑا شہزادہ بہت پریشان ہو گیا تھا کہ چھوٹا شہزادہ اتنا غمگین کیوں ہے، ورنہ وہ تو بہت خوش مزاج انسان تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ شکار پر جائیں گے، یہ ان کا پسندیدہ عمل تھا۔ ان کا یہ ارادہ تقریباً 4 روز کا تھا۔ وہ فوراً ہی چھوٹے شہزادے کے کمرے میں آئے تھے، اور ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ان کا بھائی بہت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے بھائی کو ایسا کون سا غم کھائے جا رہا ہے جو انہوں نے اپنی حالت ایسی بنا لی ہے۔ وہ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوئے اور چھوٹے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بھائی کیا ہوا ہے، تمہیں اتنے اداس کیوں ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ چھوٹے شہزادے نے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگا، ہم ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ بڑے شہزادے فوراً بولے، آخر ایسی کون سی بری خبر آپ تک پہنچ گئی ہے جو آپ اتنا غمزدہ ہیں؟ چہرہ دیکھیے آپ اپنا، مرجھا گیا ہے، ایسے تو نہیں تھے آپ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ جبکہ چھوٹا شہزادہ خاموش تھا۔ بڑے شہزادے نے بار بار پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا بھائی کچھ نہیں بتانے والا۔ وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہم تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ فی الحال تم کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہ رہے۔ جبکہ چھوٹا شہزادہ فوراً بولا، بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا مطلب کچھ اور تھا۔ جبکہ بڑے شہزادے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے بولے، ہم آپ سے تفصیل نہیں مانگ رہے، ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے، تمام انتظامات ہو چکے ہیں اور ہمارا دورہ 4 روز کا ہے۔ جبکہ چھوٹا شہزادہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، معاف کرنا بھائی، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ہماری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ بڑا شہزادہ فوراً بولا، باہر نکلو گے، تازہ ہوا کھاؤ گے تو طبیعت بحال ہو جائے گی، اس طرح کمرے میں بیٹھے رہنے سے مسائل اور تکلیف کم نہیں ہوتی۔ بابا اور امی کے انتقال کے بعد بھی تم نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، اب اس طرح سے مت کرو، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اتنا غمزدہ دیکھ کر۔ جبکہ چھوٹے شہزادے نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ بڑے شہزادے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے بہت منایا، بہت التجا کی، مگر چھوٹے شہزادے کی ایک ہی گردان تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ زیادہ کہنے لگے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور بول دیا تھا، اگر آپ نے ہمیں دوبارہ جانے پر دباؤ ڈالا تو ہم اپنے شہر واپس لوٹ جائیں گے، ویسے بھی ہمیں آئے ہوئے کافی روز گزر گئے ہیں۔ جبکہ بڑا شہزادہ یہ سن کر خاموش ہو گیا تھا اور ابھی فی الحال اپنے بھائی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے شکار کے لیے چلا گیا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی چھوٹے شہزادے کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔
कमरे में दम घुटने लगा था। बार बार उनकी आंखों के सामने उनकी वफादार बीवी का चेहरा आ रहा था, जिसने उनको दगा दी थी। उनकी गैर मौजूदगी में वो उनके ही गुलाम के साथ काला मुंह कर रही थी। वो मंजर याद आते ही उनका दिल तकलीफ से रो पड़ा था और वो बाग की जानिब चल पड़े थे। वो बाग के पिछले हिस्से की तरफ आगे थे और एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे। ये दरख्त बिल्कुल कोने में बना हुआ था। अभी फिलहाल वो किसी की निगाहों में नहीं आना चाहते थे। उन्हें वैसे भी तन्हा नहीं छोड़ा जा रहा था। बड़े शहजादे का हुक्म था कि छोटे शहजादे की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हम वक्त उनके साथ 4 सिपाही रहेंगे और तबीब साहब भी इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे। इसलिए वो बहुत खामोशी से दरख्त के नीचे आए थे। चंद पल गुजरे होंगे, अचानक ही बाग का चोर दरवाज़ा खुला था। छोटे शहजादे हैरान हो गए थे। उनकी तबीयत में जो अफसुर्दगी छाई हुई थी, उसकी जगह तजस्सुस ने ले ली थी और वो फौरन ही अपना रुख उस दरवाजे की तरफ करके बैठ के थे, मगर अपने आप को मुकम्मल छुपा लिया था। 10 औरतें बाग में बरहना लिबास पहने दाखिल हुई थीं, जबकि यह मंजर देखकर वो हैरान रह गए थे। ये क्या हो रहा था? उनका भाई क्या करवा रहा था? ये सोच आते ही उनकी आंखें शर्म से झुक गई थी। अचानक ही वो 10 औरतें अपने जिस्म पर मौजूद वो लिबास भी उतार चुकी थी और उनके लिबास उतारते ही 10 दो हैकल मर्द बाग में दाखिल हुए थे और अपनी अपनी औरत की पहचान करके उनके साथ गलतकारी करने लगे थे। जबकि उन्होंने फौरन ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाना चाहे थे, मगर अगले ही पल उनके कदम जंजीर हो गए थे। ऐसा महसूस होता था जैसे एक बार फिर कदमों तले जमीन निकल गई। उनकी आंखें साख्त हो गई थी, सर पर आसमान गिर गया हो। सामने बड़े शहजादी की बीवी एक मर्द का नाम पुकारती हुई बाग में दाखिल हुई। उन्होंने भी बरहना लिबास ज़ेबे तन किया हुआ था। बाग में दाखिल होते ही एक और दो हैकल हबशी ने उन्हें पकड़ लिया और उसी पल बेहयाई शुरू हो गई। जबकि धीरे धीरे छोटे बादशाह के चेहरे पर सुकून आने लगा। यानी एक वो ही मजलूम नहीं थे, बल्कि इस दुनिया में उनसे भी ज़्यादा कोई तकलीफ में मुब्तला शख्स था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका सगा भाई था। चंद पल का खेल था और उस खूबसूरत बाग में इंतहाई नाजेबा काम हो चुका था। सब ने एक साथ मिलकर हौज में गुस्ल लिया था और फौरन ही सब अपनी अपनी रिहाइशगाह की जानिब गामजन हो गए थे। जबकि छोटे शहजादे के चेहरे पर सुकून तारी हो गया था और वह पुरसुकून महल में आया था और फौरन ही शाही दस्तरखान लगाने का हुक्म दिया था। उसने इतने रोज से सुकून से पेट भर कर खाना भी तनावुल नहीं किया था और आज का हुआ मंजर देखकर उसने डट कर खाना खाया था, खुशियां मनाई थी, पूरे शहर का चक्कर लगाया था। बड़े शहजादे के पीछे ही उसने ये 4 दिन खूब मज़े से गुजारे थे और 4 दिन बाद जब बड़ा शहजादा महल वापस आया तो छोटा शहजादा अपने भाई से बगलगीर हुआ था, उसके माथे को चूमा था, अपना हाथ उसके हाथ में देकर अपने बाबा के मखसूस कमरे में गया था। वहां बैठकर अपने भाई के साथ ढेरों बातें की थी। जबकि बड़ा शहजादा हैरान हो गया था कि इन 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उनका छोटा भाई जिंदगी की तरफ लौट आया। वजह पूछी तो वो खामोश रहे। बार बार जोर देने पर उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी। सबसे पहले अपनी मलका की हरकत के बारे में बताया, उसके बाद कल रात जो मंजर बाग में देखा उसके बारे में भी हर्फ बहर्फ उन्हें आगाह किया। जबकि बड़ा शहजादा हैरान हो गए, उन्हें अपनी ज़ौजा पर यकीन नहीं आ रहा था। उनकी ज़ौजा भी मोहब्बत की दावेदार थी और उनके पीछे से वो एक ऐसा घिनौना काम कर रही थी। उन्होंने फौरन कहा कि हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसके बाद ही आपकी बात पर यकीन करेंगे। जबकि छोटे शहजादे ने फौरन ही अपने भाई को एक बेहतरीन मंसूबा बताया और उनको ऐलान करने के लिए कहा कि आप ये कह दो कि मैं दोबारा सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ और फिर बहाने से वापस आ जाना। मैं आपको दिखाऊंगा कि रात के दूसरे पहर आपकी गैर मौजूदगी में बाग में कौन सा गंदा खेल खेला जाता है। बड़े शहजादे ने ऐसा ही किया, सफ़र के लिए रवाना हो गया और बहाने से आधी रात को ही वापस आ गया। जबकि छोटे शहजादे उनके ही इंतज़ार में हलकान हो रहे थे। वो अपने भाई की तरफ देखते हुए बोले, आपने आने में बहुत देर कर दी, अगर मज़ीद देर करते तो वो गंदा खेल शुरू हो चुका होता। दोनों भाइयों ने फौरन ही अपने कदम बाग की तरफ बढ़ाए थे और थोड़ी देर बाद ही घिनौना खेल शुरू हो चुका था। बड़े शहजादे की ज़ौजा भी उस खेल में शामिल हो रही थी। जबकि ये सब देखकर वो सब बहुत दिल बर्दाश्त हो गए थे और अपने छोटे भाई के साथ महल से बाहर आ गए थे। उन दोनों भाइयों को बेहद अफसोस हो रहा था कि इतनी अच्छी सल्तनत के बाद उनके साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ।
ان کے اپنے ہی دغا باز نکلے۔ ایسی سلطنت کا کیا فائدہ جس میں ہم اپنی بیویوں کو ہی راہ راست پر نہیں لا سکے۔ دونوں نے کھڑے کھڑے منصوبہ بنا لیا کہ ہم اپنی اپنی سلطنت کو بانٹ کر فقیرانہ زندگی گزاریں گے، مگر اس سے پہلے ان دونوں نے ایک اور فیصلہ لیا۔ ہم ابھی جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں، اگر ہمیں راستے میں کوئی ہم سے زیادہ مصیبت زدہ یا بے بس شخص نظر آئے تو ہم واپس آ جائیں گے، اگر ہمیں صبح تک کوئی نہ ملا تو ہم فقیرانہ زندگی بسر کریں گے۔ دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی جنگل کی طرف نکل گئے تھے۔ راستہ طویل تھا، دونوں بھائی اپنے اپنے دل کا حال ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر مرغازار میں پہنچے۔ وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت ہر لب دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائیوں کا دل سوکھے پتہ کی مانند پھڑ پھڑانے لگا اور خوف کے مارے وہ دونوں ہی درخت پر چڑھ گئے تھے، کیونکہ آج تک ان دونوں نے ایسا کوئی بھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں خوف کے باعث بڑی ہو گئی تھی۔ اس جن کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق تھا۔ وہ جن بما صندوق اس درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خوش شکل عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم و حیا دار با عصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی۔ جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے، فوراً اشارے سے عورت نے بولا کہ نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ چھوٹے شہزادے نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ آہستہ زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں رون دوں گی۔ یہ سن کر ایک پل کے لیے دونوں کو خوف محسوس ہوا، مگر جان سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔ وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا تھا۔ دونوں نے ہی سر نفی میں ہلا دیا تھا کہ ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے، جبکہ وہ ایک بار پھر انہیں خوف زدہ کرنے لگی تھی، جن کا خوف ہر چیز پر غالب آ گیا تھا، اور وہ دونوں ڈر کے عورت کی بات مانتے رہے تھے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لی تھیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا تھا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ یہ دیو بے وقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کم بخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے محل کی طرف لوٹ آئے۔ بڑے شہزادے نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما حواسوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا۔ چھوٹا شہزادہ اس چیز کے لیے منع کرنے لگا، مگر اس کو بھی انہوں نے قائل کر لیا کہ تم بھی ایسا کرو گے۔ اگلی صبح چھوٹے شہزادے کو تحائف دے کر رخصت کر دیا گیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ رعایا کی لڑکیاں بڑے شہزادے کے ظلم کا شکار ہونے لگیں۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگے تھے، مگر ان بزدل لوگوں میں 2 بہادر عورتیں بھی موجود تھیں، اور وہ عورتیں کوئی اور نہیں بلکہ وزیر محترم کی بیٹیاں تھیں، جو بڑے شہزادے اور چھوٹے شہزادے کو راہ راست پر لانے والی تھی۔ وزیر محترم بھی دونوں شہزادوں کی سوچ پر بہت پریشان تھے، اور ان کو بار بار سلطان کے خواب بھی آ رہے تھے، جس میں وہ اپنی اولاد پر غصہ کر رہے تھے کہ وہ بے قصور عورتوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں۔ ایک روز وہ دونوں بیٹیاں اسی بات پر تذکرہ کر رہی تھی کہ اچانک ہی وزیر گھر میں داخل ہو گیا۔ موقع پاتے ہی بڑی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا، بڑے شہزادہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رعایا کی عورتوں کو قتل کیوں کر رہا ہے؟
کچھ سوچ کر وزیر نے تمام رودات دونوں بیٹیوں کے گوش گزار کر دی تھی۔ بڑی بیٹی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی اور اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزو مند ہوں اور اب مجھے امید ہے کہ بادشاہ کے ظلم کو نیست و نابود کر دوں گی۔ مجھے بس آپ کی اجازت چاہیے۔ وزیر نے یہ سنا تو فوراً بولے، بٹیا آپ پاگل ہو گئی ہو، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں کبھی بھی آپ کو موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا حال بھی اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جائے جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔ بڑی نے کہا کہ ابا حضور مجھے اس گدھے کی حقائق سنائیں کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے پورا بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ ویڈیو پر کلک کر کے اس کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ کریں۔